मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, गरीबों की दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गरीब्स। एक गरीब वो होते हैं जो पोस्ती होने की वजह से गरीब होते हैं। उन गरीबों के हम भी खिलाफ हैं। वो बी से बेगैरत भी हैं, एम से बोलो ना, गालियां दो यार, मस्जिद में बैठे हुए दे दो, यानी वो उसने हमें सिखाई है भाई। वो जिसने एम से मनूस कहा और बी से वो कहा ना, सही कहा, ठीक कह रहे हैं, सही। असल में भुगते हुए हैं। तो गरीबों की कितनी किस्में हैं? बोलो, दो। एक गरीब वो होता है जो अपनी सुस्ती और काहिली की, असल में तो तीन किस्में हैं, लेकिन वो तीसरी किस्म है नहीं, वो सिर्फ हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। वो मैं पहले बता देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमारे नबी को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, खूब समझ लो। हमारे नबी ने अपने लिए गुर्बत का खुद इंतखाब किया कि पैसा आया, रखा नहीं बल्कि खर्च कर दिया। ये भी एक किस्म है कि आप गरीब थे नहीं, हैं भी नहीं, लेकिन रहते गरीब हैं आप। अच्छा, इसकी भी दो किस्में। आप गरीबों की तरह कैसे रहते हैं? एक तो ये है कि आपके पास बहुत पैसा आया और आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। शक्ल से क्या लगते हैं आप? बोलो, गरीब लगते हैं। ये वाले गरीब की इस्लाम में 2 टके की वैल्यू नहीं है, बल्कि इसको कंजूस की सुपरलेटिव डिग्री से ताबीर किया गया है, जिसको अरबी में शहीह कहा जाता है। शीन हलवे वाली हा, या और फिर हलवे वाली हा। हलवा हम खाते नहीं है, मिसाल तो देते हैं ना, मिसाल से ही टेस्ट आ जाता है हमें। शहीह जिसको शुह कहा जाता है, शुह आजकल इतना मीठा काफी है सेहतों के लिए कि बस हलवे की बात करो, बस उसी से आपको जितने कार्ब मिलने मिल जाएंगे। खाने की कोशिश करोगे, फटोगे एक दिन, हकीकत बता रहा हूं मैं। शहीह कहते हैं वो कंजूस जो कंजूसी की इतनी इंतहा को पहुंचा हुआ हो कि पैसा अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करता, दूसरों पे तो दूर की बात। लाखों करोड़ों का बिजनेस है और होंडा 50 पे घूमता है, फटफटी बाइकों पे। लाखों करोड़ों का बिजनेस है, फटे पुराने कपड़े पहनता है। इस गरीब की इस्लाम में कोई वैल्यू, बोलो, नहीं है। 4 किस्में हो गई इस तरह से। अब मैं अलग अलग डिफाइन करता हूं। पहला गरीब वो जिसको अल्लाह ने दौलत दी, शक्ल से क्या लगता है? गरीब। इसकी इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं है, ये एक नंबर का कंजूस। ऐसे हमने देखे हैं। अल्लाह ने इतना पैसा दिया। एक साहब के साथ मैं गया खरीदारी करने, हफ्ता बाजार। अब पुराना किस्सा हो गया, 15-20 साल। उनको भी नहीं पता कि उनकी बात हो रही है, आपको भी नहीं पता किसकी बात हो रही है। अब गीबत में नहीं आएगा ये इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी भूल गए होंगे। 20 साल, 15-20 साल बहुत अरसा टाइम होता है। तो मैंने उनको देखा हफ्ता बाजार में। एक तो वैसे ही चीजें सस्ती होती हैं, हफ्ता बाजार में मैं भी खरीदारी कर रहा हूं, वो भी कर रहे हैं। वो ठीक ठाक बड़े सेठ थे, जाती घर, करोड़ों का बिजनेस। प्याज ले रहे हैं, बिल्कुल जो आड़े तिरछे प्याज होते हैं ना। कुछ आलू मुस्कुराते हुए देखे आपने? मुस्कुराते हुए आलू देखे? अच्छा, मैं कर रहा था साफ सुथरे आलू, मुस्कुराते हुए ना हो, क्योंकि घर में खवातीन को छीलने में भी आसानी होगी, और वैसे भी जब चीज लेके घर जाएंगे, एक अच्छी चीज, घर वाले खुश होंगे, भाई जबरदस्त आलू आए। मेरी इतनी आमदन नहीं थी, मेरी तो सिर्फ मस्जिद की और जामे तो रशीद की, मदरसों की तनख्वाह भी कोई इतनी ज्यादा नहीं थी उस वक्त। मस्जिद की तो बहुत ही थोड़ी थी, यहाँ वसाइल कम थे मस्जिद वालों के पास। उन्होंने बताया था भाई हमारे पास वसाइल नहीं है। ठीक है जी, ऐसे ही गुजारा करते हैं। हमारे उस वक्त 2 चल रहे थे चैनल, 2 बीवियां थी, 2 घर थे, 2 खानदानों के बच्चे थे। फिर भी हम इतनी कम आमदन में हम कोशिश कर रहे थे आलू थोड़ा तमीज का लेके जाएं, और तमीज वाला आलू हो, थोड़ा प्याज भी थोड़ा सा मुनासिब सा प्याज हो, दरमियानी प्याज अच्छे होते हैं ना। उनको मैं देख रहा हूं कि वो प्याज जो हम अपनी बकरियों को खिलाते हैं, वो वाला प्याज खरीद रहे हैं, और आलू भी मुस्कुराते हुए।
اچھا جب میں ایسے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے. ان میں ایک خامی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم نے 20 خامی ہوں. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہوں. بھائی ایک چیز سے تھوڑی پتہ چلتا ہے 20 خوبیاں اس کے اندر ہم سے زیادہ اچھی ہوں. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. مسکراتے ہوئے آلو، کیونکہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے چھوٹے چھوٹے آلو پیاز کیوں لے رہے ہو؟ اس میں تو گھر کی خواتین کو کتنی مشکل ہوگی چھیلنے میں. اس نے کہا مفتی صاحب گھر کی عورتوں کو تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے، تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. اصل میں مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر کی عورتوں کو ٹینشن دینی چاہیے، مقصد ہے کہ پیسے بچانے چاہیے، چاہے اس کے لیے اگلے کا بیڑا غرق کر دو، اگلے کا بیڑا غرق کر دو. تو خرچ کر یار، یہ پیاز تو نے ہی کھانے ہیں نا، یہ آلو تو نے ہی تو کھانے ہیں. اچھا کھلا دے، اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، کتنا پیسہ بچا لے گا تو یہ کٹے ہوئے پیاز اور کٹے ہوئے آلو میں خرید کے. تو اس طرح کے لوگ ہمیں بہت سارے ملے ہیں مارکیٹ میں، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، نہ اچھا لباس پہنیں گے، نہ اچھے جوتے پہنیں گے، نہ اچھی سواری رکھیں گے، بچا رہے ہیں پراپرٹیاں خرید کے. ابے بھائی مر جائے گا تو یہ پراپرٹی قبر میں لے کے جائے گا. کھا، استعمال کر، لائف انجوائے کر، مر جا آرام سے، کچھ کر کے کھا پی کے جا. کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے نا مرتا ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ والا کنجوس حدیث میں اس کی تعریف نہیں ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے پراگندہ بال، پھٹے سے کپڑے. نبی نے عرض فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا جس سے تم اپنی حالت کو درست رکھو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں مالدار ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پر نظر آئے. آپ مالدار ہیں تو آپ مالدار نظر آنے چاہیے. آپ کے گھر سے، آپ کے لائف اسٹائل سے لگے کہ واقعی اس کے پاس پیسہ ہے. تکبر میں نہیں، شوبازی میں نہیں، لیکن جتنا ہے اتنا تو ہو نا. سہولت کے لیے آپ استعمال کریں. دوسری قسم مالدار کی، غریب کی، وہ ہے کہ اللہ نے مال دیا، اللہ نے مال دیا، لیکن آپ میں اتنی سخاوت کہ صبح آیا تو شام تک نہیں رکھا. سب کس پہ خرچ کر دیا؟ دوسروں پہ. اور اپنے لیے ایک لباس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، جہاد میں، مدارس میں، مسجدوں میں. صبح آیا تو شام تک آپ نے سارا ختم. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. کیا آپ دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے کہ شام کو روٹی مل گئی تو پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہیں ملی تو صبر شکر کر کے سو جاؤں گا، صبر کی ثواب حاصل کروں گا؟ یہ مقام اللہ نے کس کو دیا تھا؟ بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کا شام نہیں چھوڑا، شام کا صبح نہیں چھوڑا. آپ کے گھر میں ہدیہ آیا، آپ گھر میں آئے، آپ کو بھوک لگ رہی تھی. امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا، سیری تھی یا کیا تھا، میں نے سارا صدقہ کر دیا، تھوڑا سا باقی ہے. ان کو بھی یہ تربیت دی ہوئی تھی، گھر میں رکھو نہیں بھائی، صدقہ کرو، دیکھا جائے گا شام کو کیا کھانا ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ہم کہتے یار 2 دن کا بھوکا ہوں میں، اب بھی آیا تو صدقے چل رہے ہیں گھر میں بھائی، صدقے چل رہے ہیں. آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ باقی نہیں ہے، باقی تو وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیا. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ. لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 آپ میں ایسا توکل ہو، نمبر 2 آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو، ورنہ آپ کے لیے ان کو اپنے توکل کی بھیٹ چڑھانا جائز نہیں ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں.
وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ نے سب خرچ کر دیا، شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ ایسے ہی سو گئے، اور آپ کی ازواج نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا۔ آج نہ ہماری ازواج صبر کریں گی اور نہ ہم ایسے ہی سوئیں گے، نہ ہماری وہ صحتیں ہیں۔ 2-3 دن جب بھوکے سوئیں گے تو کولیسٹرول لیول دھڑام سے نیچے آئے گا، اس کے بعد ہماری طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا، دفتر میں ہر ایک سے لڑیں گے، ادھر پھڈا ادھر جھگڑا، آہستہ آہستہ دبلے ہوتے ہوتے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ۔ تو یہ ہے نہیں ہر ایک کے لیے۔ نبی نے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دی، صحابہ کو، حضرت عمر کو اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر سارا مال لے آئے، فرمائے نہیں آدھا رکھو آدھا صدقہ کرو۔ تو حضرت عمر کو جب اس کی اجازت نہیں تھی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم 1 سال کا اسٹور کر لیں، وہ ڈیٹیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، تسلی رہے، ہاں بھائی بھوکا نہیں سوؤں گا، بچے بھی پیٹ بھرے میں فٹ فاٹ۔ ہمیں حکم ہے العفو، جو اضافہ ہے وہ صدقہ کرو۔ یہ کون سی قسم ہو گئی؟ دوسری۔ تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے، زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں، ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں۔ یہ وہ غریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے، معاشرے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگوں، دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی بھکاری بن چکا ہے، ادھر بھیک مانگ رہا ہے، ادھر بھیک مانگ رہا ہے، ادھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ادھر سلاوات ہیں، ادھر کوئی رشتہ نہیں دے رہا، ادھر جس کی تھی وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر، معاشرے کے حالات دیکھ رہا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے، قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں، شوق ہے اس کو بھی، لیکن 1 نمبر کا سست اور پوستی، ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا، قوم پہ بوجھ بنا ہوا، ملک پہ بوجھ بنا ہوا، محلے والوں پہ بوجھ بنا ہوا۔ محلے والے آتے ہیں، گلی میں گارڈ رکھے، 2000 روپے دے دے، ہے ہی نہیں پیسے، تو مجھے 4000 روپے دے دے، ہے بھائی؟ ہمارے محلے میں بھی یہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایک گارڈ رکھا ہوا ہے گلی والوں نے، تو 2,000 روپے نہیں نکل رہے یار بعض لوگوں سے، تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ادھر کرائے کا مکان ہے، قرضے چڑھے جا رہے ہیں کرائے کے، بھیک مانگ لے گا، محنت نہیں کرے گا۔ اس غریب کو آپ جتنی بھی گالیاں دیں وہ کم ہیں، کیونکہ آخرت میں جو اس کو پڑھنے والی ہیں وہ بہت، بولو، زیادہ۔ یہ وہ غریب ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے، نہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے۔ یہ غریب قوم پہ بوجھ ہے۔ اس غربت کی اسلام میں کوئی مدح اور تعریف۔ یہ وہ غریب نہیں ہے جو قیامت میں مسکینوں سے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، یہ وہ والا غریب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، غریب لوگ جنت میں بھی زیادہ ہوں گے اور مالداروں سے پہلے بھی جائیں گے، تو یہ والے غریب نہیں ہے اس میں۔ ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا؟ مساکین میں۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، اس میں مالداروں سے زیادہ کون تھے؟ مسکین، اور غریب لوگ مالداروں سے زیادہ تھے اس میں۔ اس سے ہمارے معاشرے کے جتنے پوستی ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہاں تو عزت نہیں مل رہی، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا ہو رہا ہے، تو وہاں عزت مل جائے گی۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ سست ہیں، سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے، گھوڑے سے تیز، یہ شاندار ماضی تھا ہمارا۔ آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو، دوڑوانا تو دور کی بات ہے، اور نیک ہوگا، اتنے حضرت نیک ہیں چل ہی نہیں سکتے، یعنی یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے، بہت نیک ہے۔ اٹھاؤ تو 6 مرید
وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے اس طرح سے اٹھ. یہ بدعتی پیروں کی بات کر, کیونکہ کوئی بیچارہ بزرگ ہوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا, وہ الگ چیز ہے. بڑھاپے میں ایج زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے. ہمارے ایک استاذ نے واقعہ سنا ایک پیر کا, وہ تو واقعہ سنانا بھی نامناسب سا ہے لیکن میں سینسر کر کے سنا دیتا ہوں. کہا وہ ایک پیر صاحب تھے بدعتی, اتنے بڑے ان کے مرید, اور وہ پیر کھا کھا کے نا, دیکھو بائی نیچر کوئی موٹا ہو یہ صحابہ میں بھی ملیں گے آپ کو, یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں کچھ دبلے ہوتے ہیں, تو ایسے موٹے کی شریعت میں کوئی برائی نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. بڑے بڑے محدثین کا جسم, بعض ایسے تھے بہت بھاری جسم تھا ان کا, لیکن ایک موٹا ہوتا ہے سستی اور کھانے کی وجہ سے, اس موٹے کی برائی کر رہا ہوں میں. تو ایک ہمارے استاذ نے بتایا ایک پیر تھا, کھا کھا کے نا بکرے دمبے ایسے پھیلتا جا رہا تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا, واقعہ سنایا. یہ چھوٹے بچے تھے, اس پیر کی محفل میں چلے گئے تو کہنے لگے اس پیر کو جب ہوا پاس کرنی ہوتی تھی تو ایک مرید اس کا دائیں تشریف اٹھاتا, تشریف بھی نہیں اٹھتی تھی اس سے. عقیدت دیکھو یار, پیر صاحب سے عقیدت اتنی ہے کہ دائیں تشریف اٹھا کے ہوا پاس کروائی جا رہی ہے, پھر بائیں تشریف اٹھا کے, وہ بھی پبلک اٹھا رہی ہے. اب آپ بتاؤ اس سستی کو اسلام پسند کرے گا؟ بولو. کتنے ہمارے نمازی بھائی ہیں, نیک ہیں ماشاءاللہ, سوتے رہتے ہیں. نمازی کو تو زیادہ چست ہونا چاہیے, داڑھی والے کو زیادہ چست ہونا چاہیے, کیونکہ داڑھی آپ نے رکھی ہے تو آپ ایک نمائندے بھی ہیں نا مذہب کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک نہیں ہے داڑھی کاٹ لے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. بھائی آپ برائیوں میں مبتلا ہو تو داڑھی کاٹنا بھی تو ایک برائی ہے نا, تو ایک برائی سے تو کم از کم توبہ کرو, وہ تو رکھو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ہم چونکہ الٹے کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے تو اسلام ہی چھوڑ دو. تو یہ تھوڑی اسلام تھوڑی چھوڑا جائے گا, اس الٹے کاموں کو چھوڑا جائے گا نا. تو اب یہ نہیں ہو کہ آپ کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں سینما گھر میں, داڑھی رکھ کے تو داڑھی کاٹ لے. وہ داڑھی نہ کاٹو, فلم دیکھنا چھوڑو بھائی. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, داڑھی کاٹ لیتے ہیں کہ یار ہم داڑھی بدنام ہو رہی ہے, ہم فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں. تو بھائی داڑھی بدنام ہو رہی ہے تو اس کا حل داڑھی کاٹنا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو برائی سے روکنے کا ایک چیز تھی, آپ نے وہ اڈا ہی اڑا دیا. ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو جا کے مار دیا جان سے. کیوں مارا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار آج میں نے ماں کے اتنے حقوق سنے ہیں, میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی, اماں تم دنیا سے چلی جاؤ, بہت حقوق ہیں میرے, میں خام میں گناہ گار ہوں گا. تو لوگ کہیں گے کم بخت وہ حقوق ادا نہ کرتا کم گناہ تھا, تو نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ کے جرم کر رہے ہو, شرم نہیں آتی, تو اس سے بجائے شرم آنے کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں, اور زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے. تو غریب کی تیسری قسم کیا ہوئی؟ جو اپنی سستی, کاہلی اور پوستی پن کی وجہ سے جتنی گالیاں دی جائیں سارے الفابیٹ اس پہ تھوپ دیں. آپ دماغ استعمال نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے میں میجورٹی اسی قسم کے غریبوں کی ہے. نہ دماغ استعمال کرتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ ہلتے جلتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, پولیس آ کے اٹھاتی ہے. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, 2 سست پڑے ہوئے تھے. یہ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں پہ فٹ بیٹھتا ہے. ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, ایک سست نے کہا یار ادھر آنا ذرا. وہ گھڑ سوار اتر کے آیا, پتہ نہیں یار کیا کام ہوگا اس کو, لیٹے لیٹے ایمرجنسی میں بلا رہا ہے. کیا کام ہے یار؟ یہ بیر کا دانہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس کو بہت غصہ آیا, کم بخت مجھے گھوڑے سے اتارا اس کام کے لیے, یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں بول سکتا تھا اگر اتنا ہی سست تھا تو؟ کہہ رہا نہیں اس کو نہیں بولوں گا میں. دوسرے سے پوچھا کیوں, تجھے کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہا میں اس کا کام نہیں کروں گا. کتا آیا تھا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا, میں اس کو بول رہا تھا ہٹا, یہ ہٹا نہیں رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بتاؤ یہ والا جو سست, یہ پیسے کمائے گا؟ یہ کمائے گا؟ صحیح ہے مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, مفہوم سنا رہا ہوں کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ہمیشہ طفیلی بن کے رہتے ہیں, ہمیشہ دوسروں پہ بوجھ بن کے رہتے ہیں. اور آگے الفاظ ہیں, اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ اولاد ہے ان کی, اس سے کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے, ایسے ہی گھوم رہے ہیں وہ.
یعنی شادی بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ یار بیوی آئے گی تو خرچہ کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, جب بڑھے گا تو کمانا پڑے گا, تو کمانے سے بہتر ہے ایسے ہی پڑے رہو آرام سے. تو نہ ان کی اولاد ہو رہی ہے, نہ ان کی بیوی ہے, نہ ان کا خاندان آباد ہو رہا ہے, اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ. جب انسان شادی کی سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے اسٹیبل ہو جاؤں میں, تو اسٹیبل ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. لڑکی والوں کا سوال ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کردہ کی ہے, کہتے ہیں نا کردہ کی ہے, کیا کرتا ہے بھائی تو. اب آپ کہو کہ کچھ بھی نہیں کرتا, یہی تو اس کی خوبی ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کیونکہ غربت کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے, اور غریب لوگ چونکہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور غریب جنت میں زیادہ ہوں گے. تو میرے بچے نے یہ سارے بیانات سنے ہوئے ہیں, ان بیانات کی وجہ سے اس کو ایسی موٹیویشن ملی ہے کچھ بھی نہیں کرتا یہ. تو وہ کہیں گے نا پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں کرو تو پھر یہ بھی کام نہیں کرو. تو یہ جو پوستی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس پوستی پن کے خلاف جہاد ضروری ہے. موٹیویشن کا رخ یہاں ہونا چاہیے. غریبوں کو گالیاں مت دو, غریبوں میں تو بہت سے مقدر کی وجہ سے ہیں, بہت سے ایسے سخاوت کی وجہ سے ہوں گے معاشرے میں. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے نا غریب کی, اگر یہ محنت پہ آ جائے تو محنت کرنے کے بعد بھی شریعت کے کچھ اصول ہیں, اگر ان اصول کو سامنے رکھے بغیر اس نے موٹیویشن حاصل کی اور پیسہ کمانے کی فکر شروع کر دی تو برباد ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پیسہ آئے نہ آئے, ذہنی سکون بھی جائے گا, آخرت بھی تباہ کرے گا. یہ اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں میں, جو اصل ٹاپک تھا آج کا میرا. تمہید اتنی لمبی ہو جاتی ہے. اور محنت شروع کریں. محنت کی کیسے جاتی ہے؟ آپ کی پیسہ کمانے سے نیت کیا ہونی چاہیے؟ پیسہ اور علم میں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ پیسہ کمانے میں علم چھوڑنا پڑتا ہے. دولت پیسے کی شکل میں بھی ہے اور علم کی شکل میں بھی. اسلام علم والی دولت کو پیسے والی دولت پہ بولو ترجیح دیتا ہے. لیکن آج کے موٹیویشنل اسپیکر دولت کمانے کا جو طریقہ اور اسٹائل سکھا رہے ہیں اس میں آپ نالجیبل انسان بولو نہیں رہتے. ایک لیکچرار جس کے پاس علم ہے, یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے درمیانی تنخواہ پہ, اور ایک بزنس مین جو کروڑوں روپے کما رہا ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے. اسلام نالجیبل آدمی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اس شخص سے جس کے پاس نالج کیا ہے, زیرو ہے. کیونکہ جس کے پاس نالج ہوتی ہے وہ معاشرے میں لیڈر بن سکتا ہے, معاشرے کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. صرف پیسہ ہی دیکھنا ہے تو ہمارے سیاستدانوں کے پاس کم ہے پیسہ, کیا کر رہے ہیں قوم اور ملک کے ساتھ. وہ حضرت علی کا شعر ہے نا, رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہالی مالو. حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے جب دولت تقسیم کی تو بہت سے جاہل ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دے دیا اور ہمیں اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دے دیا؟ علم دیا, پیسہ نہیں دیا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوگا لیکن ہم اللہ کی اس تقسیم پہ کیا ہیں؟ بولو خوش ہیں, راضی ہیں. کیوں؟ آگے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال عن قریب فنا ہو جائے گا. دولت مند سیٹ جب مرتا ہے اس کا قصہ ختم, کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اور جب صاحب علم دنیا سے جاتا ہے اس کے علم سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. آئنسٹائن کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ دنیا کی نالج تھی اس کے پاس, لوگوں کو ایک اپنی نالج سے فائدہ پہنچایا. علماء کو لوگ امام بخاری یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ امام حنیفہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو قارون کو لوگ یاد رکھتے ہیں, برے الفاظ میں, اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھتے. تو حضرت علی کہتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال عن قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, علم ہمیشہ باقی رہے گا. ہمارے مدارس کے طلبہ نے شعر کو چینج کر دیا.
ہمارے مدرسوں میں جب کوئی آتا ہے نا تو پہلے اس کی ٹنڈ کرائی جاتی ہے. آپ نے مدرسے کے طلبہ اکثر ٹنڈے ہی دیکھے ہوں گے. اب تھوڑا رواج کم ہو گیا. ہم جب گئے تھے تو سب سے پہلے ٹرینڈ ہوئی تھی ہماری کہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ طلبہ یہ ہیئر اسٹائل بنانا چھوڑ دیں, یہ شوبازی ختم ہو جائے. تو اس کے لیے مدرسے کا اصول تھا ٹرینڈ. ہم نے برداشت کیا دور حدیث تک نا کہ ٹنڈ لے کے گھوم رہے ہیں. پھر جب دورے میں کے بعد ہم مفتی بننے کے لیے 1 سال کا کورس تھا, اس میں آئے تو ہمیں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب آپ کو بال رکھنے کی اجازت. ہم بڑے خوش ہو گئے, یار چلو اب بال رکھیں گے. ہمارے استاذ نے کہا اس سال بھی ٹنڈ ہوگی. وہ نا بجلی بن کے ہم اب شادی کی بھی ایج ہو گئی تھی ہماری, اب ٹنڈ کے ساتھ رشتہ لینے جاؤ تو ہم پہ قہر بن کے گزری یہ چیز. تو ایک طالب علم نے شعر کہا, حضرت علی کے شعر کو تبدیل کیا کہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا تھا, رضینا قسمت الجباری فینا, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللجہال مالو, کہ ہمارے پاس علم اور جاہلوں کے پاس مال. انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. لنا ٹنڈن وللجہال بالو, کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال, ہم اس پہ کیا ہیں, راضی ہیں. کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا تھا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال عن قریب فنا ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, علم باقی رہے گا, لا یزال, ہمیشہ. انہوں نے اس طالب علم نے کہا فَإِنَّ الْٹِنْڈَ فَإِنَّ الْبَالَ فَإِنَّ الْٹِنْڈَ کیا ہے, فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, بال تو عن قریب ختم ہو جائیں گے. وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ, ٹنڈ کبھی بھی ختم نہیں ہو. اینڈ تو آپ سب کا ٹنڈ ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بال ختم ہو جاتے ہیں, اینڈ کیا ہوتا ہے سب کا, ٹنڈ. تو ہمیں بڑی موٹیویشن, ہمارے زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر اس طرح کے ہوا کرتے تھے. صحیح ہے. ہم نے کہا چلو جہاں اتنے سال برداشت کیا ہے 1 سال اور برداشت. پھر وہی ٹنڈ پہ آ گئے دوبارہ. پھر جو ہم نے بال چھوڑے ہیں, اب دنیا چھوڑنے تک ارادہ ہے بال رکھنے کا, لیکن پھر سوچتا ہوں ٹنڈ کرا لیں یار, اس کا اپنا لک تھا. خیر, تو مال کمائیں لیکن اس کو علم پر فوقیت بولو نہ دیں. علم ہے. بالکل کاروبار میں لگ گئے, کتاب کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو جاہل بن جاؤ گے 1 نمبر کے بھائی. پیسہ 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 پیسہ. کتابوں کا مطالعہ بھی کرو, کچھ تاریخ پڑھیں, کچھ قرآن و حدیث پڑھیں, کچھ کوئی نئی زبان سیکھ لیں. تو سیکھنے کا عمل جو ہے نا, سیکھنے کا عمل صرف پیسہ کمانے کو سیکھنا نہیں, اس کے علاوہ بھی نالج ہے, اس کو سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے. ایسے جت گئے پیسے میں کہ ہر چیز سے پیچھے ہٹ گئے, یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. اب وقت ہمارا چونکہ پورا ہو گیا ہے, تو یہ جو 2 قسمیں غریبوں کی رہ گئی ہیں انشاءاللہ میں اس کو اگلے ہفتے مزید ڈیٹیل سے بیان کروں گا. تو جتنی بھی قسم کے غریب ہیں سب لوگ سے گزارش ہے بیان سننے آئیں, پھر آپ خود فیصلہ کر لیں آپ اس میں کون سی قسم والے غریبوں میں شامل ہیں. اسی کا نام ہے اعتدال جو قرآن نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.